बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग़ज़वात अल-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ग़ज़वा सफ़वान की किस्त नंबर 3 आपके सामने हम बयान कर रहे हैं और इसमें आपको खुशामदीद कहते हैं। तो दोस्तों, आज की बाबरकत किस्त में हम बात करेंगे कि ग़ज़वा बदर से कबल के फौजी इंतजामात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत के फैसलों और अल्लाह ताला की नस्र के इब्तदाई असार के बारे में। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, ग़ज़वा सफ़वान के बाद मदीना की फ़ज़ा ईमान से लबरेज हो चुकी थी। मुसलमान एक नए दौर में कदम रख रहे थे, एक ऐसे दौर में जहाँ ईमान, अज़म और जहाद की अमली शक्ल ज़ाहिर होने वाली थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम को बताया कि आप अल्लाह ताला की राह में एक बड़ी कुर्बानी का वक्त करीब है, जिसमें दिलों का इम्तिहान होगा। मदीना में इस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन ईमान इनके अंदर एक ऐसी ताकत बन चुका था जिसे कोई लश्कर शिकस्त नहीं दे सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपनी नुसरत और इनके साथ करता है जो अपने ईमान पर सच्चे रहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली इख्तियार फरमाई। आपने अपने करीबी साथियों से मशवरा किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत अली करमल्लाहु वजहहु और साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला जैसे जलील कदर सहाबा से ये मशवरे मदीना की इस्लामी रियासत की बुनियाद में वो सतून बने जिन पर बाद में तमाम इस्लामी फतवात खड़ी हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना के दिफाई पहलू को मजबूत किया। आपने फरमाया, जहाद सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि नज़्म और इत्तेहाद से भी जीता जाता है। चुनांचे मुसलमानों ने अपने घरों के इस आसपास खंदक की खुदाई की मशक शुरू की। छोटे ग्रोहों की शक्ल में जंगी तरबियत दी गई। मदीना की गलियों में दिन रात ये आवाज सुनाई देने लगी, अल्लाहु अकबर, लब्बैक या रसूलल्लाह। ये सिर्फ नारे नहीं थे बल्कि ईमान की ललकार थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्करियों को 3 अहम सबक दिए। नंबर 1, दुश्मन से पहले अल्लाह पर भरोसा। नंबर 2, नज़्म ज़ब्त और इत्तेहाद। नंबर 3, हर फैसला ईमान और अकल के साथ। मदीना के नौजवानों ने पहली बार इस्लामी परचम के नीचे एक बाकायदा लश्कर की तरबियत हासिल की। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को घुड़सवार दस्ते का कैद मुकर्रर फरमाया गया और हजरत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु ताला को प्यादा फौज की क़यादत दी गई। ये वो लोग थे जिन्होंने अपने जान और माल को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का अहद किया हुआ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रवाना सुबह लश्कर की तरबियत मैदान का दौरा फरमाते, रोजाना सिपाहियों की हौसला अफजाई करते और कुरान पाक की आयत सुनाते जिनमें सब्र, शुजाअत और अल्लाह ताला की नुसरत का वादा था। आप अक्सर सूरह अल इमरान की ये आयत पढ़ते जिसका तर्जुमा है, अगर अल्लाह तुम्हारी मदद करे तो तुम पर कोई गालिब नहीं आ सकता। ये आयत मदीना के सिपाहियों के दिलों को मजबूत करती थी और वो जानते थे कि असल को वो तलवार नहीं में नहीं बल्कि यकीन पे है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के इर्द गिर्द के कबीलों से दोबारा राब्ता कायम किया ताकि जंग के दौरान कोई दुश्मन पीछे की से हमला न कर सके। इसके लिए हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन रोहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भेजा गया। ये दोनों हजरात ने सिर्फ जासूसी के फराइज अंजाम देते बल्कि इस्लाम का पैगाम भी पहुंचाते थे। इसी दौरान मदीना में एक बड़ी मशावरत हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने तमाम सहाब से फरमाया, कुरैश ने जुल्म की इंतहा कर दी है। उन्होंने मुसलमानों को मक्का से निकाला, अमवाल छीने और अब वो हमारी सरजमीन से गुजर कर तजारत कर रहे हैं। अल्लाह ने हमें इजाजत दिया कि हम इनके जुल्म का जवाब दें। ये ऐलान ईमान के आसमान पर एक बिजली की मानद गूंजा। अंसार ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हम आपके साथ हैं, अगर आप हमें दरिया में भी ले जाए तो हम आपके साथ कूद जाएंगे। ये अल्फाज तारीख के वो लम्हे थे जिन्होंने मदीना के मुसलमानों को ईमान के आला दर्जे पर पहुंचा दिया। अब मदीना में तैयारी का आलम यह था कि ख्वातीन भी अपने हिस्से का किरदार अदा कर रही थी। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और दीगर ख्वातीन पानी भरने, जख्मों की मरहम पट्टी और सफाइयों के हौसले बुलंद करने के लिए दिन रात सरगर्म थी। मदीना के बच्चे 3 अंदाजे सीख रहे थे, बुजुर्ग दुआएं कर रहे थे और नौजवान सिपाही जंग के गीतों में अल्लाह ताला के जिक्र से दिलों को मजबूत कर रहे थे। हर जबान पर ये अल्फाज थे
کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اسی دوران قریش کے وہ تجارتی قافلہ جس کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا شام سے واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس قافلہ میں ہزاروں دینار مال تجارت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یہ قافلہ مدینہ کے قریب سے گزرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ قافلہ قریش کے ظلم کی بنیاد پر کھڑا ہے، اب اللہ نے ان سے ان کا مال چھیننے کا وقت مقرر کر دیا۔ یہ وہ فیصلہ تھا جو تاریخ میں غزوہ بدر کے آغاز کا پیش خیمہ بن گیا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جلد بازی سے نہیں کی۔ آپ نے اپنے لشکر کو صبر، توکل اور نظم کی تعلیم دی۔ آپ نے فرمایا فتح ان کے لیے نہیں جو زیادہ ہے، بلکہ ان کے لیے جو سچے ہیں۔ مدینہ میں اب ہر گھر میں تیاری تھی، تلواریں تیز کی جا رہی تھی، نیزے درست کیے جا رہے تھے، گھوڑے تیار کیے جا رہے تھے، لیکن سب سے بڑھ کر دل اللہ پر یقین سے مضبوط ہو چکے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو اکٹھا کر کے فرمایا اے مسلمانوں، یہ وہ دن ہے جب اللہ اپنے وعدے کو پورا کرے گا۔ تم زمین پر عدل قائم کرنے والے ہو، تم میں سے ہر ایک اللہ کا سپاہی ہے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں، غزوہ غسوان کے بعد کا یہ دور ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ان کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ تیاری کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو یہ سبق دیا کہ ایمان بغیر نظم کے ادھورا ہے اور تیاری بغیر نیت کے بے معنی ہے۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں اسلام کے لشکر کا روحانی اور جسمانی اطاعت کامل ہو چکا تھا۔ اب صرف ایک قدم باقی تھا اور وہ قدم تاریخ کے سب سے عظیم معرکے غزوہ بدر کی طرف بڑھنے والا تھا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، غزوہ صفوان کے بعد مدینہ کے دن رات ایک نئے جوش اور جذبے سے بھر گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو جہاد کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں سے آزمائش لیتا ہے تاکہ وہ اپنے ایمان کے ذریعے فتح حاصل کریں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مدینہ کا ہر فرد اپنے نبی کے حکم پر لبیک کہنے کے لیے بے چین تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر تیار فرمایا جس کی تعداد تقریباً 313 تھی۔ اس لشکر میں 82 مہاجرین اور 213 انصار شامل تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے جن پر باری باری سوار ہوتے تھے، لیکن ان کے دل ایمان کے جوش سے لبریز تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی روانگی سے پہلے مسجد نبوی میں ایک تاریخی خطاب فرمایا۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کے دین کے لیے نکلنے کی دعوت دیتا ہوں۔ یہ وہ راہ ہے جس پر صبر کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اس وقت صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو تھے، دل اللہ کے نزدیک سے معمور تھے اور ذکر سے معمور تھے، اور زبانوں پر ایک ہی نعرہ تھا لبیک یا رسول اللہ۔ جب لشکر مدینہ سے روانہ ہوا تو راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کو درست فرمایا۔ آپ ہر قافلے کے ساتھ چلتے، کمزوروں کو پیچھے نہیں چھوڑتے تھے اور فرماتے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔ راستے میں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ کو آگے بھیجا تاکہ دشمن کی نقل و حرکت کی خبر لائیں۔ یہ دونوں صحابہ بدر کی طرف جانے والے قافلے کے راستے پر گئے اور ابو سفیان کے قافلے کو کچھ نشانیاں دیکھیں، کچھ اونٹوں کے قدموں کے نشانات اور کھجور کے گٹھے جو مدینہ کے تھے۔ یہ ثبوت ظاہر کر رہے تھے کہ قافلہ قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ مظلوموں کی مدد فرمائے گا، ہم اس مہم سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ حضرت مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہیں گے تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ دشمن کے سامنے سینہ سپر ہوں گے۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے ہوئے اور کہا اے اللہ کے رسول، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی لے جائیں تو ہم کود جائیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے ہر طرف سے آپ کا دفاع کریں گے۔ یہ الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک روحانی سکون بن گئے۔ آپ کے چہرہ مبارک پر مسکراہٹ ظاہر ہوئی اور آپ نے فرمایا اللہ تم سے راضی ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تمہیں اس زمین پر عزت عطا کرنے کا فیصلہ فرما دیا۔ لشکر اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا۔ راستے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے ایک وقت قیام کیا۔ آپ نے زمین پر سجدہ کیا
اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ یہ وہ جماعت ہے جو تیرے دین کے لیے نکلی ہے، ان کے پاس نہ طاقت ہے نہ ساز و سامان ہے، لیکن ان کے دلوں میں تیرا یقین ہے، اے اللہ انہیں اپنے وعدے کے مطابق نصرت عطا فرما۔ یہ دعا وہ لمحہ تھا جب آسمانوں سے رحمت کے دروازے کھل گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، یہ جس کا ترجمہ ہے کہ یعنی جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ میں 1000 فرشتے بھیجنے والا ہوں جو تمہاری مدد کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو بدر کے قریب مقام میں روحا پر پہنچ کر قیام کا حکم دیا۔ یہاں آپ نے ایک جنگی مشورہ فرمایا۔ حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا یہ جگہ اللہ کے تعالیٰ کے حکم سے منتخب کی گئی ہے یا آپ کے رائے سے؟ آپ نے فرمایا یہ میری رائے ہے۔ انہوں نے عرض کیا تو پھر یہ جگہ مناسب نہیں، ہمیں بدر کے چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالنا چاہیے تاکہ دشمن پیاسا رہے اور ہم پانی پر قابض ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کے رائے کو قبول فرمایا اور لشکر کو چشمے کے قریب لے جایا گیا۔ یہ مشورہ اسلامی شورا کے بہترین مثال تھی، جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ سکھایا کہ مشورہ کرنا قیادت کا حسن ہے، کمزوری نہیں۔ جب رات گہری ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں تشریف لے گئے۔ آپ نے پوری رات عبادت میں گزاری، آپ کے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اے اللہ اگر آج یہ جماعت ہلاک ہوگی تو پھر زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ جملہ تاریخ کے صفحات میں ایمان کی انتہا کی مثال بن کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ اسی رات مدینہ سے بھی دعاؤں کی صدائیں بلند ہوئی۔ امہات، ام مومنین، انصار اور مہاجرین سب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ مدینہ کا ہر گھر آباد کا بن گیا تھا، ہر دل بدر کے لشکر کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ صبح آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمان اٹھو، وہ جنت جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے تمہاری منتظر۔ ایک نوجوان انصاری نے یہ الفاظ سنے اور کہا، یا رسول اللہ کیا وہ جنت واقعی اتنی وسیع ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں وہ تمہارے لیے تیار ہے۔ تو اس نے کہا پھر اللہ کی قسم ہے اس میں داخل ہوئے بغیر زمین پر واپس نہیں آؤں گا، اور واقعی وہ بدر کے میدان میں شہید ہوا تھا۔ یہ ایمان یقین میں جذبہ اور طاقت تھی جس نے 313 مسلمانوں کے 1000 سے زیادہ قریشی لشکر کے مقابل کھڑا کر دیا تھا۔ تو پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت کبھی تعداد سے نہیں آتی بلکہ اخلاص، صبر اور یقین سے آتی ہے۔ جس قوم کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی یاد ہو کبھی شکست نہیں کھاتی۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اگلا جو غزوہ عشیر، جنگ دول عشیر جو ہوگا اس کو کل سے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان اور صبر اور یقین کا وہی راستہ عطا فرمائے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا تھا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔